वसदक़ रसूलुहुन्नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु व सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन। बाद अज़ हम्द व सलात लाइक सद इज़्ज़त व एहतराम व तकरीम। आज जुम्मतुल मुबारक की जो नशिस्त है, आप लोगों के इल्म के अंदर है कि ये माह मुक़द्दस सफ़र शरीफ का, इस सफ़र शरीफ के माह मुक़द्दस के अंदर उमूमी तौर के ऊपर हमारे जो एरिया है, हमारा जो इलाका है बर्र सग़ीर पाकिस्तान हिंदुस्तान के अंदर अक्सर अल्लाह ताला के वलियों के उर्स की तकरीबात मनाई जाती हैं। लिहाजा ये जो माह मुक़द्दस होता है सफ़र शरीफ का, इसमें ज़्यादातर अल्लाह ताला के वलियों की तालीमात को बयान किया जाता है, अल्लाह ताला के वलियों की सीरत को बयान किया जाता है, औलिया अल्लाह के तज़किरे किए जाते हैं, उर्स की तकरीबात मनाई जाती हैं। लिहाजा जुम्मतुल मुबारक की आज जो हमारी नशिस्त है, इसके अंदर चंद बातें जो नहायत ज़रूरी हैं इस मौका की मुनासबत से। सबसे पहले आप ये बात याद रखें कि उर्स क्या होता है, उर्स की असल क्या है। तो याद रखें, उर्स की असल है ईसाल सवाब, सवाब ईसाल करना, अल्लाह ताला के वलियों की रूहों को सवाब ईसाल करना। यही ईसाल सवाब आप दुआ करते हैं या कोई तोआम पकाते हैं और सवाब ईसाल करते हैं आम मोमिनीन को, अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को, अजीज़ों को, तो ये ईसाल सवाब कहलाता है। लेकिन यही जो कुछ आप खाना पकाते हैं या दुआ करते हैं और बड़े लोगों की खिदमत में पेश करते हैं, यानी अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में पेश करते हैं, औलिया अल्लाह की खिदमत में पेश करते हैं, तो इसको नज़र और न्याज कहा जाता है। यानी आम मोमिनीन को पेश किया जाए तो ईसाल सवाब है, तोहफ़ा है, और नेक बंदों को, बड़ी शान वाले लोगों को, अल्लाह ताला ने जिनको इज़्ज़तें अता फरमाई हैं, उनकी खिदमत के अंदर जब पेश किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, नज़र और न्याज कहा जाता है। तो याद रखें, ईसाल सवाब की जो असल है वो फ़कत ईसाल सवाब है, उर्स की जो असल है वो है ईसाल सवाब। यानी कोई आपसे पूछे उर्स क्या होता है तो आप कहें सवाब ईसाल करना। लोग इकट्ठे होते हैं, कुरान की तिलावत होती है, नातखानी होती है, तो आम पकाए जाते हैं, अल्लाह के वलियों की तालीमात बयान की जाती है, ज़िक्र अस्कार किया जाता है, कबूर के ऊपर हाज़री दी जाती है। बस इस सब को एक जगह के ऊपर जमा किया जाए तो उर्स कहलाता है। यानी ऐसी तकरीबात जिनके अंदर कुरान पढ़ा जाए, नातखानी की जाए, अल्लाह रसूल का ज़िक्र किया जाए, वलियों की सीरत को बयान किया जाए, खाने पकाए जाएँ, गरीब मस्कीन लोगों को खिलाया जाए, ये उर्स कहलाता है। बस ये उर्स की असल है। अब इससे अगली बात ये याद रखें कि कुछ चीज़ें जो हमारे ज़माने के अंदर उर्सों के अंदर दाखिल कर दी गई हैं, तो अब हमें चाहिए कि वो जो बुरी रसूमात हैं जो उर्स की तकरीबात के अंदर दाखिल कर दी गई हैं उनको ख़त्म करना चाहिए। यानी अब देखें ना, कोई खराफात की वजह से असल के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। यानी देखें, ये मस्जिद अल्लाह ताला का घर है, तो अल्लाह ताला के घर के अंदर ये इस घर की एक अपनी फजीलत है, इसके अंदर आप नमाज़ पढ़ते हैं, इसी के अंदर आप एतिकाफ़ बैठते हैं, इसी के अंदर आप रोज़ा रखते हैं, अल्लाह ताला के घर के अंदर इबादत करते हैं। बाकी जो मामलात हैं, जिन मामलात के लिए ये मस्जिद बनाई गई है, वो मामलात यहाँ पर होते हैं। अब अल्लाह पाक न करे कोई नापाक चीज़ मस्जिद के अंदर आ जाती है, कोई भी नापाक चीज़ें मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाती है, तो अब ये नहीं होना चाहिए कि आप यूँ कहें कि हम इस मस्जिद को गिरा देंगे कि ये मस्जिद नापाक हो गई है, बल्कि इस तरह करेंगे कि जो चीज़ नापाक इस मस्जिद के अंदर दाखिल हुई है उसको बाहर करेंगे। मस्जिद उसी तरह अल्लाह ताला का घर है। देखें, तरावीह की हम नमाज़ पढ़ते हैं, तरावीह के अंदर कुछ खराफात दाखिल हो गई हैं कि बाकायदा लोगों ने इसको कयाशी का ज़रिया बना लिया है। एतिकाफ़ की जो मजलिस है ये सुन्नत है, अब एतिकाफ़ के अंदर जो है लोगों ने क्या किया कि इसको अयाशी का ज़रिया, खाने पीने का ज़रिया, गप शप का ज़रिया बना लिया है।
تو اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اعتکاف کو ختم کر دیا جائے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز تراویح کو ختم کر دیا جائے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے جو عرس منائے جاتے ہیں یہ ایصال ثواب کی تقریبات ہوتی ہیں۔ ان عرسوں کے اندر جو باتیں ایسی ہیں کہ جو شریعت کے خلاف ہیں، تو شریعت کے خلاف جو باتیں ہمیں ان سے دور ہونا چاہیے۔ اب کیا باتیں شریعت کے خلاف ہیں یہ بات یاد رکھیں۔ ہمارے نزدیک، اہل سنت کے نزدیک، قبروں کا طواف کرنا حرام ہے۔ اب عرسوں کی تقریبات کے اوپر کوئی شخص اگر کسی قبر کا طواف کرتا ہے تو اس کو روکا جائے گا کہ طواف کرنا اللہ تعالیٰ کے گھر کے ساتھ خاص ہے۔ بیت اللہ شریف جو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اس کے ساتھ طواف کرنا خاص ہے، لہٰذا تم یہ جو کرتے ہو یہ غلط کرتے ہو، یہ گناہ کرتے ہو۔ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جو لوگ شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ بندہ مشرک ہو جاتا ہے، یہ بات غلط ہے۔ شرک اس وقت ہوگا کہ جب آپ اس بندے کو یا اس قبر کو معبود سمجھیں گے۔ اب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ جو قبر ہے اس کو میں واجب الوجود سمجھتا ہوں، صاحب قبر کو واجب الوجود سمجھتا ہوں، اور الہ سمجھ کے اس کا طواف کرے گا، جو کچھ بھی کرے گا وہ مشرک ہوگا۔ اب یہ جو لوگ قبر کا چکر لگاتے ہیں یہ اس کو الہ نہیں سمجھتے، یہ اس کو معبود نہیں سمجھتے۔ کیا سمجھتے ہیں؟ معبود نہیں سمجھتے، بلکہ اس کی تعظیم کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ تو ایسا وہ کرتے ہیں جہالت کی وجہ سے۔ تو ہمارا حق یہ بنتا ہے جو نیک لوگ ہیں یعنی علماء صلحاء ہیں، ان کا یہ حق بنتا ہے کہ اس کو اس فعل سے منع کیا جائے، کہیں کہ نہیں خبردار یہ یاد رکھنا قبروں کا طواف کرنا حرام ہے۔ اب دوسری بات یاد رکھیں، حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ احوط یہ ہے کہ قبر کو چومنے سے بھی روکا جائے۔ یعنی دیکھیں نا، والدین کی قبر کو بندہ جا کے بوسہ دیتا ہے محبت کی وجہ سے کہ میرے والدین پڑے ہوئے ہیں۔ اب مٹی کو جو چومتا ہے حقیقت کے اندر وہ اپنے والدین کو چومتا ہے۔ یہ مٹی ذریعہ ہے کہ اس مٹی کے اندر میرے والد پڑے ہوئے ہیں، میری والدہ پڑی ہوئی ہے، میرے عزیز رشتہ دار پڑے ہوئے ہیں، تو وہ چوما جاتا ہے کس کو؟ اپنے والدین کی تعظیم کی جاتی ہے۔ تو کوئی برائی بھی نہیں ہے۔ آج بھی کوئی اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی قبر کو جا کر چومتا ہے، اپنے والدین کی قبر کو چومتا ہے، تو اس کے جواز کے اندر کوئی شک نہیں ہے، جائز ہے، کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں احوط یہ کہ منع کیا جائے۔ کس وجہ سے منع کیا جائے؟ کہ جو جاہل لوگ ہوتے ہیں، جاہل لوگ، وہ سجدے کے اندر اور چومنے کے اندر تمیز نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ اب چومنے کے اندر اور سجدے کے اندر کیا فرق ہے۔ وہ اپنی اس طرح ہیئت بنا لیتے ہیں جس طرح بندہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے، اور سامنے سے جو گزرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، دیکھیں یہ قبروں کے پاس نماز پڑھنے سے کیوں منع کیا گیا ہے کہ قبر کے اوپر برکت لینے کے لیے اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو سائیڈ کے اوپر نماز پڑھیں۔ آپ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی جو بڑی بڑی خانقاہیں ہیں تو ان قبور کے ساتھ مسجد بنائی جاتی ہے، یعنی قبر کے اوپر جا کر حاضری دیں، وہاں پر آپ دعا کریں، اور ساتھ مسجد بنی ہوتی ہے، وہاں پر جا کر نماز پڑھیں۔ اب قبر اگر سامنے قبر ہو تو آپ نماز پڑھ لیں تو کیا ہے؟ آپ قبر کو سجدہ تو نہیں کرتے، سجدہ تو آپ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو کرتے ہیں۔ لیکن یہ چیز وام میں ڈالتی ہے، یعنی کوئی بندہ سامنے سے مشرک بندہ گزرے، کوئی ہندو گزرے، کوئی غیر مسلم گزرے، تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ یہ لوگ قبر کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اس لیے علماء نے اس سے بھی منع کیا، احتیاطاً اس بات سے بھی منع کر دیا کہ قبر کے سامنے نماز بھی نہیں پڑھنی چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی، نیک لوگوں کی برکت لینے کے لیے آپ وہاں پر ان کی قبور کے پاس 2 رکعت پڑھتے ہیں تو سائیڈ کے اوپر ہو کر پڑھیں، قبر کے سامنے بالکل نہ پڑھیں۔ تو بالکل اسی طرح قبر کو چومنے میں کوئی شک نہیں ہے، جواز کے اندر کوئی شک نہیں ہے، لیکن حضور سیدنا تاجدار گولڈا آپ فرماتے ہیں منع کر دیں لوگوں کو، نہ کریں۔ اخوت یہ ہے کہ قبر کو چومنے سے بھی منع کیا جائے گا تاکہ لوگ شک کے اندر نہ پڑیں، لوگوں کے ایمان کے اندر فرق نہ آئے، لوگ شکوک و شبہات پیدا نہ کریں، منع ہے۔ تیسری بات یاد رکھیں کہ عرسوں کی تقریبات کے اوپر قوالی کی جاتی ہے۔ قوالی کے متعلق جو درست نظریہ ہے ہمارے نزدیک وہ یہ کہ قوالی ایک خاص قسم کی دوا ہے۔ جس بندے کو وہ مرض ہے وہ بندہ وہ دوا لے سکتا ہے، جس بندے کو وہ مرض نہیں ہے اس کو قریب جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قوالی خاص لوگوں کی ایک غذا ہے، یعنی خاص بندوں کے لیے، خاص لوگوں کے لیے قوالی ایک غذا ہے۔ قوالی کی جو اہلیت رکھتے ہیں، جو اہل ہیں قوالی سننے کے، وہ قوالی سن سکتے ہیں، عوام کو نہ سننا بہتر ہے، بس یہ بات یاد رکھنی ہے۔ قوالی کے لیے کیا شرط ہیں؟ قوالی کے لیے شرائط ہیں زمان، مکان اور اخوان، یعنی قوالی کرنے کا زمانہ کون سا ہے، نمبر 1، مکان، قوالی کرنے کا مکان کون سا ہے، جگہ کون سی ہے، کس مقام کے اوپر بیٹھ کر قوالی کر رہے ہیں، اور تیسرا اخوان، یعنی قوالی کرنے والے لوگ کون ہیں، قوالی سننے والے لوگ کون ہیں۔
بس یہ بات یاد رکھنے قوالی کے متعلق سادی سی بات یہ ہے کہ اہل لوگوں کے لیے جائز ہے، نااہل لوگوں کے لیے ناجائز ہے۔ باقی چشتیہ سلسلے کے اندر آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو اولیاء چشت گزرے جن کا تعلق چشتی سلسلے سے تھا تو وہ قوالی سازوں کے ساتھ وغیرہ وغیرہ درست سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے قادری سلسلے کے اندر قوالی کرتے ہی نہیں ہیں، وہ قوالی درست ہی نہیں سمجھتے اپنے۔ باقی خاص جو لوگ ہیں ان کی ایک الگ باتیں جو تصوف کی کتب کے اندر آتا ہے کہ فلاں مقام کے اوپر دیکھیں ہمارے جو بابا جی صاحب دریا شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میں جس وقت سن 2010 کے اندر اپنے استاد جی قبلہ سلطان محمود صاحب دامت برکاتہم العالیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے پاس جس وقت میں پڑھتا تھا سن 2010 کے اندر، تو آپ نے مجھے خود سنایا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ کسی زمانے کے اندر میں اپنے والد گرامی یعنی بابا جی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریا شریف، اپنے والد صاحب یعنی قبلہ الحاج بڑے بابا جی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الغفور صاحب، ان کے ساتھ میں گولڈا شریف گیا ہوں۔ میں گولڈا شریف گیا ہوں تو وہاں پر اس وقت حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہاں پر موجود تھے، زندہ تھے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ قوالی ہو رہی تھی، جب قوالی ہو رہی تھی تو ہم بھی بیٹھ گئے ہیں، یعنی بابا جی صاحب دریا شریف آپ بھی بیٹھ گئے، آپ کے ساتھ آپ کے بیٹے تھے ہمارے استاد جی سلطان محمود صاحب آپ بھی بیٹھ گئے۔ تو تھوڑی دیر گزری تو جس وقت واپسی ہوئی قوالی ختم ہوئی، واپسی کے اوپر کہنے لگے کہ میں نے راستے کے اندر اپنے ابا جی سے پوچھا بابا جی صاحب سے کہ قوالی آپ تو نہیں سنتے اور آپ کے سلسلے کے اندر تو قوالی درست نہیں ہے، لہٰذا پھر آپ نے قوالی کی مجلس کے اندر آپ کیوں بیٹھے ہیں؟ تو فرمایا بابا جی صاحب نے مجھے جواب دیا ہے کہ آج ہم میزبان نہیں تھے، آج ہم مہمان تھے۔ قوالی کا جو اثر تھا وہ کنٹرول کرنے والے تھے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات مقدسہ تھی، تو ہم لوگ ان کے طفیلی تھے، بس ان کے طفیل ہم نے سن لیے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، قوالی خاص لوگوں کی غذا ہوتی ہے، اس کا ایک اثر ہوتا ہے۔ قوالی کے اشعار جس وقت لوگ سنتے ہیں نا اللہ کے نیک بندے، تو ڈائریکٹ ان کی نگاہ اللہ تعالیٰ کی طرف چلی جاتی ہے، ان کے عشق کے اندر اضافہ ہوتا ہے، ان کے درد کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ قوالی کے اشعار جو ہوتے ہیں، قوال پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، ولی ہوتے ہیں، ان کے دل کی جو چمک ہوتی ہے وہ چمک اٹھ جاتی ہے، وہ چمک بلند ہو جاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ان کا ذہن چلا جاتا ہے، ان کا قلب ادھر متوجہ ہو جاتا ہے، وہ روتے ہیں اس قوالی کے اندر، ان کو خدا تعالیٰ کے جلوے نظر آتے ہیں۔ لہٰذا اے لوگوں کے لیے یہ قوالی درست ہے۔ اور باقی جو نائل لوگ ہوتے ہیں، ظاہری سی بات ہے ہمارے دلوں کے اندر دنیا کے پردے چڑھے ہوئے ہیں، دنیا کی محبت ہے، تو ہم قوالی کے جس وقت اشعار سنتے ہیں تو ہمارے دنیا کے عشق کی طرف ہماری نگاہ چلی جاتی ہے۔ لہٰذا سادہ سا نتیجہ کیا ہے، اے لوگ جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کے لیے قوالی درست ہے اور عام لوگوں کے لیے ناجائز ہے۔ ہاں کسی بڑے صوفی کی بارگاہ کے اندر آپ بیٹھ جائیں، اللہ تعالیٰ کا ولی اس مجلس کے اندر موجود ہو، کنٹرول کرنے والا موجود ہو، تو اس کی میت کے اندر اگر عام لوگ بھی سن لیں، جس طرح میں نے آپ کو بابا جی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بات سنائی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ آج محفل کے جو میزبان تھے وہ حضور پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تھے، لہٰذا ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا، ہم ان کی تابعداری کے اندر تھے، ہم ان کے طفیل کے اندر تھے۔ تو اپنے شیخ کی مجلس کے اندر اگر بیٹھ کر عام لوگ بھی قوالی سن لے تو کوئی بات بھی نہیں۔ یہ تین باتیں ہو گئیں، پہلے میں نے آپ کو بتایا طواف کرنے کے متعلق، قبر کو چومنے کے متعلق، اور تیسرا میں نے آپ کو بتا دیا قوالی کے متعلق۔ تو یہ چند باتیں جو اعراض کی تقریبات کے اندر منائی جاتی ہیں، اعراض کی تقریبات کے اندر کی جاتی ہیں، لہٰذا اس کا آپ نے احتیاط کرنا ہے۔ چوتھی بات یہ یاد رکھیں کہ نیزہ بازی یعنی گھوڑ سواری، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ نیزہ بازی اور گھوڑ سواری جو ہے اس کا ثبوت حدیث پاک کے اندر بھی موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ سے بھی اس کا ثبوت موجود ہے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر دیگر صحابہ سے بھی موجود ہے۔ گھوڑ سواری کیا ہوتی ہے؟ گھوڑے کو تیار کرنا ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر بیٹھنا ہوتا ہے، اس کو دوڑانا ہوتا ہے، اس کو گھوڑ سواری کہتے ہیں۔ اور یہ جہاد کے لیے اس زمانے کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات مقدسہ تھی، تو اس زمانے کے اندر گھوڑوں کو تیار کرنا، ان کے اوپر سواری کرنا۔ ٹائم 10 ہے جی، کتنا ہوتا ہے؟ 1:10 ہوئے نا؟ 10 منٹ کم ہے، 10 منٹ رہنے دیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مبارک زمانہ تھا، تو اس زمانے کے اندر اس طرح ہوتا تھا کہ جہاد کے لیے یہ گھوڑ سواری کی جاتی تھی، جس کو ہارس رائڈنگ کہتے ہیں، نیزہ بازی کہتے ہیں، یہ جہاد کے لیے کی جاتی تھی۔ تو بہرحال ثبوت ملتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ پاک سے، پھر اولیاء اللہ کا یہ طریقہ تھا، صحابہ پاک کا، تابعین کا یہ طریقہ تھا، ان کی جو سوانح عمری ہیں، جو ان کی بایوگرافی ہے زندگی، اس سے بھی یہ ثبوت ملتا ہے کہ آپ گھوڑ سواری کیا کرتے تھے۔
لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ آج کل بعض مقامات کے اوپر، سب جگہوں پر نہیں، عرسوں کے اوپر یہ جو گھوڑ سواری کی جاتی ہے یہ منع کرنا چاہیے۔ اس سے کیوں منع کرنا چاہیے؟ لوگ علماء کھڑے ہوں گے، وہ فتویٰ دیں گے کہ حضور علیہ السلام سے ثبوت ملتا ہے تو عرسوں کے اوپر آپ منع کیوں کرتے ہیں؟ ہم عرسوں کے اوپر منع اس لیے کرتے ہیں کہ عرسوں کے اوپر جس وقت آپ یہ کھیل کھیلیں گے تو آنے والی نسلیں اس کو عرس کا حصہ سمجھیں گی کہ یہ عرس کے اندر داخل ہے، عرس کی حقیقت کے اندر داخل ہے۔ پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر اس کا نتیجہ آپ لوگوں نے آج زمانے کے اندر دیکھ لیا، یہ دور نہ جائیں، اٹک والے بابا جی صاحب کو دیکھ لیں کہ کسی زمانے کے اندر عرس سے یہ ابتدا ہوئی تھی، پھر دیکھیں یہ میلے کی شکل کے اندر تبدیل ہو گیا۔ آج کوئی بھی وہ جو سالانہ عرس وہاں پر اگست کے مہینے میں ہی ہوتا ہے، آج وہاں پر کوئی بھی جاتا ہے یہ نہیں کہتا کہ میں عرس کے اوپر جا رہا ہوں، یہ کہتا ہے کہ میں میلے کے اوپر جا رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد جو شکل بدلی ہے میلے کی، وہاں پر پھر ہارس رائڈنگ سے، نیزہ بازی سے لوگ آگے، پھر وہ اور کھیل، اور پھر وہ تیسری جو مخلوق ہوتی ہے وہ ناچنے کے لیے اور ڈانس کرنے کے لیے آ گئی۔ یہ کتنی بری حالت ہے مجھے آپ بتائیں۔ تو آج بھی بعض مقامات کے اوپر عرسوں کی تقریب کے اندر یہ جس طرح معاملات شروع ہو گئے ہیں کہ ساتھ ساتھ یہ کرتے ہیں، نیزہ بازی کرتے ہیں اور یہ معاملات شروع ہو گئے ہیں، کل اس طرح ہوگا کہ آنے والے زمانوں کے اندر لوگ اس طرح عرس کا حصہ سمجھیں گے اس کو۔ پھر آپ کیا کریں گے؟ آنے والی نسلوں کو آپ کیا جواب دیں گے؟ لہٰذا عرس کی جو سادہ شکل کسی زمانے کے اندر تھی آج سے 50 سال پہلے، اسی طرح ہی ہونی چاہیے جس طرح آج دریا شریف کے اندر ہے۔ الحمدللہ تعالیٰ کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ حضور سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مزار پاک کے اوپر ہے، کوئی فرق نہیں آیا۔ بس یہی ہوتا ہے، عرس کی یہی تقریب ہوتی ہے کہ جن دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے ولی کا انتقال ہوتا ہے تو وہ دن اس سے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا دن ہوتا ہے۔ ہمارے نزدیک ہم اہل سنت یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ بندہ مار کے مٹی کے اندر مل جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، یہ روایت موجود ہے، ملا علی قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے نقل کی ہے مرکات کے اندر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انتقال کیا ہوتا ہے، مرنا کیا ہوتا ہے، وفات کیا ہوتی ہے؟ فرمایا ایک گھر سے دوسرے گھر کے اندر منتقل ہونا، اس کو وفات کہتے ہیں۔ ہم یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ بندہ جاتا ہے مار کے مٹی کے اندر مل جاتا ہے، نہیں، اس طرح نہیں ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے ایک مکان سے بندہ دوسرے مکان کے اندر منتقل ہو جاتا ہے، اس کو وفات کہتے ہیں، اس کو مرنا کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں اپنے اس گھر کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پیش ہو جاتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی جو وفات ہوتی ہے کس طرح ہوتی ہے کہ یہ جو دنیا کا گھر ہے دار الغرور، اس دار الغرور کو چھوڑ کر دار السرور کے اندر منتقل ہو جاتے ہیں، اس دھوکے کے گھر کے چھوڑ کر اپنے اصلی گھر کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں انتقال، اس کو کہتے ہیں وفات۔ تو جو نیک بندے ہوتے ہیں نا، جس وقت اللہ تعالیٰ سے ان کی ملاقات ہوتی ہے وہ دن ان کی خوشی کا دن ہوتا ہے۔ جس وقت وہ ان کی جس تاریخ کو ان کا وصال ہوتا ہے، اللہ سے ملاقات کا دن ہوتا ہے، ان کی خوشی کا دن ہوتا ہے، اس لیے ان دنوں کو عرس کہتے ہیں۔ یعنی جس دن ان کا وصال ہوتا ہے نا اسی دن جاتے ہیں، ان کی قبور کے اوپر جاتے ہیں، ان کے علاقے کے اندر جاتے ہیں، تو وہاں پر کیا کرتے ہیں؟ عرس کا بس یہی معنی ہے، یاد رکھیں ان کی ایصال ثواب کے لیے اہتمام کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا۔ اسی طریقے سے کوئی عالم دین کھڑا ہو جائے اور عالم دین کھڑا ہو کر اللہ کے رسول کی سیرت کو بیان کرے، اللہ کے ولیوں کی سیرت کو بیان کرے، ان کی تعلیمات کو بیان کرے، نیک بندوں کی تعلیمات کو بیان کرے، لوگ نعتیں پڑھیں، اللہ کے ولیوں کو خراج تحسین پیش کریں، کھانے پکائیں، کھانے پکا کر غریب مسکین لوگوں کے اندر تقسیم کریں، یہ عرس، اس کو عرس کہتے ہیں۔ بس اس شکل سے آگے نہیں جانا چاہیے، اس شکل سے آگے جائیں گے کوئی خرافات جو میں نے ذکر کیے یہ داخل کر دیں گے، یہ عرس کا حصہ ہرگز نہیں، یہ خلاف شریعت ہے۔ اور انہی وجوہات کے بنا کے اوپر ہمارے اوپر اعتراضات ہوتے ہیں، اور جو لوگ طاقتور ہیں یعنی پاورفل لوگ ہیں وہ ان باتوں کو روکتے نہیں ہیں، ڈرتے ہیں اس باتوں سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو گدی نشین ہوتے ہیں یہ طاقت کے اندر ہوتے ہیں، پیسے والے ہوتے ہیں، حکومت کے ساتھ ان کے معاملات ہوتے ہیں، اثر رسوخ والے ہوتے ہیں، تو جو بندے ان کو اس باتوں سے منع کرتے ہیں تو اس کا یہ جینا محال کر دیتے ہیں۔ لیکن جو اصل شکل ہے جس طرح قرآن اور سنت کی روشنی کے اندر میں نے آج کی نشست کے اندر آپ لوگوں کے سامنے بیان کی ہے، بس یہ عرس کی اصل شکل ہے، اس کے اوپر منایا جائے عرس، اس سے دائیں بائیں بالکل نہ ہوا جائے۔ ایک بال کے برابر بھی آپ تبدیلی کریں گے آپ خرافات کی طرف نکل جائیں گے۔ اب چونکہ وقت بھی مختصر ہے، باتیں اور بھی رہتی ہیں، بہرحال جو 2-4 منٹ ہیں اس کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں۔ اچھا سنتا نا ٹائم، بات ختم کر دیں، 2 منٹ ہیں، چلو آخر میں یہی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کی بس ایک نشانی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا گیٹ اپ بنا لے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی شکل و صورت بنا لے تو آپ لوگ اس کو اللہ تعالیٰ کا ولی سمجھنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ولی وہ ہوتے ہیں، یاد رکھیں اس بات کو، کہ
عبد الوہاب شعرانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اللہ تعالیٰ کے ولی کی یہ شان بیان کی ہے، یہ نشانی بیان کی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ولی وہ ہوتا ہے کہ جو اپنا ہر قدم اس مقام کے اوپر رکھتا ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کے رسول نے اپنا قدم رکھا تھا۔ ہر اس مقام کے اوپر اللہ کے ولی کا قدم پڑتا ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کے رسول کا قدم پڑا تھا، یعنی شریعت سے ایک بال کے برابر بھی وہ بندہ دائیں بائیں نہیں ہوتا، ایک بال کے برابر بھی وہ بندہ دائیں بائیں نہیں ہوتا۔ آخری بات یہی ہے، سن لے بس، اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں۔ حضور دات علی اجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کشف المحجوب کے اندر لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت بایزید بستامی تھے، انہوں نے سنا کہ فلاں علاقے کے اندر ایک اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، تو اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیا اس کی ملاقات کے لیے، کئی میل سفر طے کر اس کی ملاقات کے لیے پہنچ گئے۔ تو وہاں پر جس وقت اس کی ملاقات کے لیے پہنچے تو ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اس نے اس طرح کیا کہ بایاں قدم مسجد کے اندر رکھا، اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ قبلے کی جانب تھوک دیا۔ اب سنن ابو داؤد شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت بندے کو قبلے کی جانب جس شخص کو تھوکتے ہوئے دیکھا تھا تو آقا علیہ السلام نے اس کو امامت سے ہٹا دیا تھا کہ آج کے بعد تم نے امامت نہیں کروانی۔ تو یہ دونوں باتیں آداب کے خلاف تھی، بایاں قدم اگر اس نے مسجد کے اندر رکھا تب بھی شریعت کے خلاف تھا، قبلے کی جانب تھوک دیا تب بھی شریعت کے خلاف تھا۔ تو آپ نے اس کو دیکھا ہے نا، اس بندے کو خانقاہ کے اندر داخل ہوا، اس کا یہ عمل دیکھا ہے کہ بایاں قدم اس نے پہلے مسجد کے اندر رکھا ہے، آپ واپس پلٹ پڑے۔ تو آپ کے ساتھ ہی کہنے لگے حضور اتنا طویل آپ نے سفر طے کیا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ کا ولی اس کی ملاقات کے لیے آپ آئیں، تو واپس کیوں ہو گئے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا ولی ہونا سنا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، اس نے کیا کیا کہ اپنا بایاں قدم مسجد کے اندر نہیں رکھا، اس کو تو اپنے یار کے گھر کا، اپنے رب کے گھر کا ادب ہی نہیں معلوم، جس کو اپنے رب کے گھر کا، اپنے یار کے گھر کا ادب بھی نہیں آتا، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ شریعت مصطفیٰ کے اوپر جو چلتے ہیں اور ایک بال کے برابر بھی دائیں بائیں نہیں ہوتے۔ بس یہ نشانی دیکھیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے اندر، اگر شریعت مصطفیٰ کے اوپر کاربند ہیں